बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं ख़बरों की तरफ जाऊँ, एक बड़ा अहम इशू है और उसके ऊपर मैं आईजी इस्लामाबाद को और मोहसिन नकवी को, इन दोनों को ये कह रहा हूँ कि इन हरकतों से बाज आ जाएं और इस लेवल तक मामले को ना जाने दें। हो सकता है इन दोनों के नॉलेज में हो सकता है कि इन दोनों के नॉलेज में इस तरीके से बात ना हो, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, मुझे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने राब्ते किए। एक इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मैंने कन्फर्म किया। एक और साहब हैं जो सिस्टम के अंदर काम करते हैं, उन्होंने भी कन्फर्म किया कि बड़े पैमाने पे आज़ाद कश्मीर के शहरियों को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद से। जो लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए या उठाए गए हैं, उनकी तादाद लगभग 566 बनती है। ये बड़ी तादाद है। F10 मरकज़ में जिस दिन सेनेटर मुश्ताक ने कॉल दी थी और बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ था, उसके बाद 566 अफराद को उठाया गया था, जिनमें बहुत सारे CIA के पास हैं, कुछ एजेंसियाँ उठाकर ले गई हैं, हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनका भी पता नहीं चल रहा। तो 88 अफराद को दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और दहशतगर्दी की अदालत ने शनाख्त परेड के लिए उन्हें अगले 14 दिन के लिए जेल में भिजवा दिया। यानी अब वो 18 अगस्त को जाके उनकी तारीख आएगी। 14 अगस्त यानी यौम आज़ादी, अब उनका जेल में ही रहेगा। ये है जनाब एक जलसा करने या एक एहतजाजी मुजाहरा करने की सज़ा इस मुल्क के खुदादाद के अंदर। लेकिन जो सबसे घटिया और भोंडी हरकत की है वो मैं आपको बताता हूँ। 17 खवातीन हैं, जिनमें से 10 को उठाया गया था F10 मरकज़ से, जहाँ पे वो एहतजाज कर रही थी। और इसके अलावा कुछ और खवातीन हैं, लड़कियां हैं, जो यहाँ पढ़ती हैं, इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए, काम करने के लिए वहाँ पे रहती हैं। तो 17 लड़कियों को उठाकर एक फार्म हाउस पे कैद कर दिया गया है। और ये फार्म हाउस जो है वो एक SHO की मलकियत है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली पाकिस्तान में से। तो इस्लामाबाद में एक फार्म हाउस है और वहाँ पे वो एक SHO की मलकियत है, एक छोटा फार्म हाउस है। वहाँ पे 17 खवातीन को रखा गया है, क्योंकि देखिए खवातीन का एक ही पुलिस स्टेशन है इस्लामाबाद में। अगर वहाँ पे रखेंगे तो वो बैलफ पड़ेगा, जब बैलफ पड़ेगा तो खवातीन को आज़ाद करवा लिया जाएगा। तो इन्होंने खवातीन को भी गैर कानूनी तौर पे अलग जगहों पे रखना शुरू कर दिया है, कानून से बाहर। तो मैं ये बता रहा हूँ और वार्निंग देकर कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। आपको आइडिया ही नहीं है, कश्मीरी जो हैं वो बड़े गयूर पाकिस्तानी हैं, बड़े गयूर कश्मीरी हैं, बड़े गैरतमंद लोग हैं। बल्कि हर पाकिस्तानी गैरतमंद है, कोई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि आप 17 खवातीन को उठाएं और उठाकर उनको प्राइवेट जगह पे जाके रख दें और उनको आप किसी अदालत में भी पेश ना करें। तो फौरी तौर पे अली नासर रिजवी को चाहिए कि जो भी हो इन 17 खवातीन को फौरी तौर पे अदालत में पेश करवाया जाए, या इन्हें जहां पे कैद किया गया है वहां से बाजियाब करके इनके घरों को भिजवाया जाए। ये बड़ी सख्त ज्यादती है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, उनमें 2 लोग तकरीबन रोने वाले हुए थे, उनकी बहुत बुरी हालत थी। वो ये कह रहे थे कि देखें हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। और एक SHO है, एक पुलिस वाला है, उसका फार्म हाउस है, वहाँ पे 17 खवातीन को कैद किया हुआ है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, फौरन इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नंबर 1, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने जलसे की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में उनकी पहुँच गई हैं और कल जलसा है, यानी 5 तारीख को वहाँ पर जलसा है। 5 तारीख को इमरान खान साहब को जेल में 3 साल मुकम्मल होने वाले। कल मैं आपको बताऊँगा कि इमरान खान ने कैसी जेल काटी और बाकी सब ने कैसी जेल काटी, कितना फ़र्क है इमरान खान की जेल में और बाकी लोगों की जेल में। बहरहाल जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने इसको सेमीफाइनल करार दिया। वो ये कहते हैं जलसा जो है ये सेमीफाइनल है, हम इसमें 10 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद फिर हम फाइनल में जाएंगे और इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर हम वापस नहीं आएंगे। सोहेल आफरीदी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, जुनैद अकबर ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं और अब उनकी बारी है कि वो अपने दावों को सच साबित करें। देखें, बैरिस्टर गौहर से आप कभी भी कोई उम्मीद ना रख सकते हैं, ना उन्हें अकाउंटेबल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इमरान खान साहब ने पार्टी का चेयरमैन बनाया था इसलिए ताकि वो गिरफ्तार ही ना हो। इमरान खान साहब को पता था सारी पार्टी भी गिरफ्तार हो जाएगी, ये बंदा गिरफ्तार नहीं होगा, इसलिए इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी का चेयरमैन बना दिया। तो वो ये जानते थे। सलमान अकरम राजा साहब एक कानूनी आदमी है और उन्होंने सारी ज़िंदगी आइन, कानून और इन चीज़ों में गुजारी है। वो पॉलिटिकल जद्दोजहद के बारे में वो उस तरह से नहीं जानते, ना उनका वो तजर्बा है, ना वो इतने पुराने हैं। तो असल जो मलबा पड़ेगा वो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर पड़ेगा, जो इस वक्त असेंबलियों में भी बैठे हुए हैं, सेनेट में भी बैठे हुए हैं और जिनको इमरान खान साहब ने बड़े ओहदे दिए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, खास तौर पे जहाँ पे उनकी हुकूमत है। तो अब 10 लाख आदमी इकट्ठा होता है या नहीं होता, कल के दिन में ये पता चल जाता है। जिस तरह अलीमा खानम के लिए लोग निकले हैं, उससे देख के तो लगता है कि बहुत बड़ा एक इज्तिमा हो जाएगा और बहुत बड़ा एक जलसा हो जाएगा। लेकिन अगर वाकई जो वो करना चाह रहे हैं वो कर पाए और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इकट्ठा कर पाए, तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात में इजाफा ही होगा, कोई आसानी उनके लिए नहीं बनेगी। अलीमा खानम ने कुछ बयान दिए, मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ये गई थी मियाँ वाली। उस हवाले से उन्होंने कहा जी हम बगैर इतला के मियाँ वाली पहुंचे थे, अगर इतला देते तो इस्तकबाल के लिए आने वालों को चश्मा बैराज से ही उठा लेते। जो कारकुन निकले उनको भी पुलिस ने उठा लिया। लायामल ये है कि लोग तैयार रहें, लोग बहुत गुस्से में हैं, जहाँ से गुजरते हैं लोग सड़कों पर निकल आते हैं।
ہم نے 4 جگہوں پر رکنا ہوتا ہے, 14 جگہوں پہ ہمیں رکنا پڑتا ہے. یہ جو تاثر دے رہے تھے کہ لوگ نہیں نکلتے, ہم نے دیکھا کہ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں اور لوگ جد و جہد کے لیے بھی تیار ہیں. اب ایک اور بات علیمہ خانم نے کہی کہ کیا پنجاب کوئی دوسرا ملک ہے, یہ خود چوری کرے اور پھر کہیں قانون ان کے ساتھ ہے, پولیس بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, بس افسران کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے, ورنہ سپاہی تو ہماری ویڈیوز بنا رہے تھے, ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے. پھر ان کی نوکریاں چلی جائیں گی, خطرے میں پڑ جائیں گی. جس طرح آپ میڈیا کو نوکری کا خطرہ ہوتا ہے, اسی طرح پولیس والوں کو بھی نوکری کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی آزادی کے لیے بھی کھڑے ہیں, آپ کو بھی صحافت کی آزادی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, لیکن آپ نہیں کھڑے ہو رہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, میڈیا تو بالکل ہی ستو پی کے سو گیا. میڈیا کے اندر ایک جان ہوا کرتی تھی ایک دور میں, لیکن اب بالکل ہی ایک بے جان جسم کی طرح پڑا ہے. نارملی جو میڈیا میں پرانے لوگ تھے ان کے تعلقات پی ایم ایل این سے یا پیپلز پارٹی سے تھے, یہی 2 پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھی, تو زیادہ تر لوگ تو ان دونوں نے قابو کر دیے. باقی میڈیا کے اوپر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا انفلوئنس ہمیشہ سے رہا ہے, تو باقی لوگوں کو وہ قابو کر لیتے ہیں, پھر جو رہ جاتا ہے اس کو طاقت سے دبا لیتے ہیں. لیکن جو نیا میڈیا ہے نا, جس کو آپ سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا کہتے ہیں, یا نوجوان جو پاکستان کی میڈیا میں ہے گزشتہ 5-10 سال میں, وہ کہیں نہ کہیں آواز اٹھاتے ہیں, زور لگاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, پھر گرفتار ہوتے ہیں, پھر چھوٹتے ہیں, پھر کوشش کرتے ہیں, پھر گرفتار ہوتے ہیں. پاکستان میں صحافت کے جو بڑے بڑے نام ہیں, آپ کوئی بھی نام اٹھا لیں جو آج کل پروگرامز کرتے ہیں, تجزیہ دیتے ہیں, بہت سارا کچھ, بہت بڑے بڑے نام ہیں, یہ اب بونے بننا شروع ہو گئے نوجوانوں کے سامنے. اقبال نے کہا تھا نا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, یہ آ گیا وہ دور. یہ ہمارے بڑے بڑے نام صحافت کے, جنہوں نے بڑے بڑے پروگرامز کیے ہیں, بڑے بڑے کالمز لکھے ہیں, بڑے نامور شخصیات وہ رہے ہیں, ان کے پاس لفاظی تو خوب ہے, لیکن جد و جہد کے اندر, عملی صحافت کے اندر وہ نوجوانوں سے بہت پیچھے رہ گئے. ہمارے نوجوان جو ہے وہ نہ صرف کھل کر بولتے ہیں, بلکہ وہ جیلیں بھی کاٹتے ہیں, وہ قیدیں بھی کاٹتے ہیں, وہ تشدد بھی برداشت کرتے ہیں, جعلی مقدمات بھی برداشت کرتے ہیں, پھر باہر آتے ہیں, پھر دوبارہ لڑتے ہیں, تازہ دم ہو کر لڑتے ہیں. تو ماضی میں اگر کوئی صحافی کبھی ایک آدھ دفعہ بھی گرفتار ہو جاتا تھا نا, تو اس کو سر پہ اٹھا لیا جاتا تھا, اور اگلے 10-20 سال اس کے یوں ہی گزر جاتے تھے کہ دیکھیں میں نے کتنی بڑی قربانی دی. لیکن آج جو نوجوان ہے وہ جس طرح کی قربانی دے رہے ہیں, اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر جو اقبال نے کہا تھا, علامہ اقبال نے, یہ وہی ہو رہا ہے. ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان صحافی واقعی بہت آگے نکلے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا مطالبہ کیا, ان کا مطالبہ جی کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ ایک علاقے کے یا پشتون بیلٹ کے لیڈر نہیں ہیں. اپوزیشن لیڈر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, تو پورے ملک کی اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس انہیں چاہیے کہ وہ بلائیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنی جماعت کو کہتے ہیں ہم بلا لیتے ہیں, فضل الرحمان نے کہا. تو دیکھیں جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے, جو اس وقت خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, ان تمام چیزوں کو لے کر اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے. وہ بیٹھے اور بیٹھ کر بات کریں کہ پاکستان کے ساتھ آپ نے کیا کیا. جتنا ظلم اور بربریت ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس کے نتیجے میں پاکستان لگاتار نیچے جا رہا ہے. آپ صرف معیشت کی مثال لے لیں کہ سن 2000 سے لے کر اب تک کا ایک ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اس ڈیٹا کو شیئر کیا ہے. یہ سن 2000 میں پرویز مشرف پاکستان کا سیاہ اور سفید کا مالک تھا. آج 25 سال کے بعد صورتحال کیا ہے وہ دیکھ لیں آپ. سن 2000 میں ہر پاکستانی کی جو فیکس آمدن تھی, یعنی ایک پاکستانی جتنا پیسہ پورے سال میں ایوریج کماتا تھا سن 2000 میں, وہ $2880 تھی. اس وقت بھارت کے اندر جو ہے وہ 2010 یعنی پاکستان سے بہت کم, بنگلہ دیش کے اندر 1628 یعنی اس سے بھی بہت زیادہ کم, اور یہ پاکستان کے اندر پاکستانی جو ہے وہ بھارتی شہریوں سے اور بنگلہ دیشی شہریوں سے زیادہ پیسہ بناتے تھے. 2880 بمقابلہ 210 اور 1620. اور ایک جو پاکستانی ہے وہ ایک بھارتی سے کتنا زیادہ خوشحال تھا سن 2000 میں, 43% زیادہ, اور بنگلہ دیش سے 77% زیادہ خوشحال تھا ہر پاکستانی. اور آج جو ہے وہ پاکستان کی فیکس آمدن $6480 ہے. بنگلہ دیش کی جو پاکستان سے بہت کم تھی وہ بڑھ کے ہو گئی ہے $9180, اور بھارت کی جو پاکستان سے کم تھی وہ بڑھ کر ہو گئی ہے $12560. پہلے پاکستان کی فیکس آمدن ان سے ڈبل ہوا کرتی تھی, اور آج ان کی فیکس آمدن پاکستان سے ڈبل ہے. یعنی پہلے ہر پاکستانی زیادہ پیسہ بناتا تھا بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں, اور آج ہر بنگلہ دیش کا شہری یا بھارت کا شہری پاکستانی شہریوں سے زیادہ پیسے بناتا ہے. اور خوشحالی والے انڈیکس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے پاکستانی بنگلہ دیشیوں سے جو ہے وہ 77% اور بھارتیوں سے 43% زیادہ خوشحال تھے, اور آج جو ہر بھارتی ہے وہ پاکستانی سے 94% زیادہ خوشحال ہے, جبکہ ہر بنگلہ دیشی جو ہے وہ پاکستانی سے 42% زیادہ خوشحال ہے. 26 سال کے اندر ہم نے یہ گند مارا پاکستان میں, یہ کیا پاکستان کے ساتھ. اس میں جناب حکومتیں آئی ہیں, ایک تو پرویز مشرف کی حکومت تھی, پھر نواز شریف کی ایک پنجاب میں حکومت آ گئی اور پیپلز پارٹی کو 5 سال ملے, پھر نون لیگ کو 5 سال ملے, پھر پی ٹی آئی کو 3 سال ملے, اور اس کے بعد سے لے کر اب تک 5 سال سے دوبارہ نون لیگ براجمان ہے. یعنی اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 8 سال آپ مشرف کے ڈال لیں اور 10 سال آپ نون لیگ کے ڈال لیں,
اور لگ بھگ 10 سال یہ آپ پیپلز پارٹی کے ڈال لیں کیونکہ انہوں نے مل کر اقتدار کے مزے لیے ہیں, اور 3 سال آپ پی ٹی آئی کے ڈال. تو ذمہ دار تو پھر یہی روایتی پولیٹیکل پارٹیز ہوئی نا. دیکھیں محسن نقوی کے سٹیٹمنٹ کے حق میں جو وسیم اختر ہیں ایم کیو ایم کے, وہ بھی آ گئے. یعنی ایم کیو ایم کے لوگوں نے کہا جناب ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے, اور یہ کولیپس ہی ہیں. ہم 25 سال سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرپٹ جماعتیں ہیں, اور پاکستان بہت پہلے کولیپس کر گیا تھا. تو یہ وسیم اختر نے محسن نقوی کی بات کی جو ہے وہ تصدیق کی. یعنی ایم کیو ایم کم سے کم, کیونکہ فوج کی جماعت ہے, وہ جا کر کھڑی ہو گئی محسن نقوی کے ساتھ. اور ویسے بھی بلاول نے ٹک ٹاک وہ بھی سنا دیا ہے کہ جناب ٹک ٹاک کر کے آپ کی حکومت اب ختم ہونے جا رہی ہے اور آپ اب الٹی گنتی شروع کریں. حالانکہ یہ ٹک ٹاک صرف جوتے پالش کرتے ہیں. ایک دفعہ ٹک ٹاک ہوتی ہے ایک پالش, ایک دفعہ پھر ٹک ٹاک ہوتی ہے ایک اور پالش. تو یہ بلاول ہو یا مریم ہو, یہ جوتے ہی پالش کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی ایسا لگتا ہے جوتے ہی پالش کریں گے. تو کیونکہ ہم معیشت کی بات کر رہے تھے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان نے گزشتہ 4 سالوں میں دگنے قرضے کر لیے. جتنا قرضہ پاکستان بننے کے بعد سے اب تک لیا گیا, گزشتہ 4 سالوں میں عاصم منیر کے دور میں اتنا ہی قرضہ دوبارہ لے لیا گیا. تو قرضے دگنے ہو گئے. ٹیکسز جو ہے وہ بھی دگنے کر دیے گئے. 4 سال میں اتنے ٹیکسز لیے گئے عوام سے کہ آپ نے ریونیو اکٹھا کر کر کے ٹیکسز آپ نے دگنے کر دیے. مہنگائی بھی آپ نے دگنی کر دی. ترقیاتی منصوبے آپ نے, اچھا جو پیسہ آپ اتنا کماتے ہیں, بہت سارے آپ ٹیکسز لیتے ہیں, بہت سارے آپ قرضے لیتے ہیں, یہ پیسہ آپ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ کہاں خرچ کرنا ہوتا ہے؟ آپ پاکستان میں ترقیاتی منصوبے لائیں گے, عوام کو سہولیات دیں گے, سبسڈیز دیں گے, یہی ہے نا. سبسڈیز بھی ختم کر دی اور ترقیاتی منصوبے بھی نہایت محدود کر کے تقریباً ختم کر دیے. اب ملک میں ترقیاتی منصوبے بھی نہیں چل رہے, عوام کو سبسڈیز بھی نہیں دی جا رہی, قرضے دگنے ہو گئے ہیں, ٹیکسز دگنے ہو گئے ہیں, تو پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ اس کا جواب کوئی نہیں دیتا. غربت اور بے روزگاری پاکستان میں ریکارڈ بڑھ چکی ہے. اور یہ سارا کچھ میں نہیں کہہ رہا, سرکاری اعداد و شمار آپ کو بتا رہے ہیں. تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پیسہ آپ اکٹھا کر رہے ہیں, بے شمار پیسہ اربوں ڈالر, یہ جا کہاں رہا ہے؟ اسے خرچ کون کر رہا ہے؟ اور یہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ یہ کہاں غائب ہوتا جا رہا ہے؟ کون سا ایسا گڑھا ہے جس میں یہ پیسہ گر رہا ہے اور پتہ نہیں چل رہا؟ کیونکہ پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں بن رہا, ہمیں تو اس میں کچھ بھی نہیں مل رہا. تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ پیسہ پاکستانیوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے؟ اور حالات یہ ہیں کہ الجزیرہ پہ پابندی لگا دی پاکستان نے. اس سے پہلے پتہ کس نے لگائی تھی؟ اسرائیل نے. پاکستان میں اور اسرائیل میں کچھ چیزوں کی مماثلت ہوتی جا رہی ہے. اشوک سوین ہے, بھارتی بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں, انہوں نے کہا جی کہ عاصم منیر اور نیتن یاہو ایک ہی پالیسی پہ چل رہے ہیں. نیتن یاہو نے الجزیرہ پہ پابندی لگائی, عاصم منیر نے بھی الجزیرہ پہ پابندی لگا دی. وہاں نیتن یاہو جبری گمشدگیاں کرواتے ہیں, یہاں پہ عاصم منیر بھی جبری گمشدگیاں کرواتے ہیں. وہاں پہ نیتن یاہو نے جو انسانی امداد ہے فلسطینی شہریوں کی وہ بند کی ہوئی ہے, یہاں پہ عاصم منیر نے انسانی امداد جو ہے وہ کشمیری شہریوں کی وہ بند کی ہوئی ہے. تو دونوں ایک ہی طرح کی کارروائی کر رہے ہیں. آپ بڑی مماثلت ہے دونوں کے اندر, دونوں جبر کے ساتھ مسلط ہیں, دونوں ظلم کا رستہ اختیار کر رہے ہیں, دونوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے. ہاں لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کم سے کم اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار ہے, اپنی عدالت کو جواب دے. لیکن عاصم منیر کے پاس استثنا بھی ہے اور وہ اپنے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھتے. یعنی انہوں نے یہاں پہ کوئی اور سہولت لی ہوئی ہے. نیتن یاہو نے یونیفارم نہیں پہنا ہوا, لیکن عاصم منیر صاحب نے یونیفارم پہنا ہوا ہے. تو یہ تو فرق ہے. اب ناظرین ایک چیز اور ہے, وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے ججوں کی سمری روکی ہوئی. ججوں کے نام فائنل کر کے تعیناتیوں کی سمریاں جو ہیں وہ آصف علی زرداری صدر پاکستان کو بھیج دی گئیں کہ جناب ان کا آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں, یہ سارے ججز ہیں. لیکن پتہ چلا کہ زرداری صاحب کو تو اعتراض ہے, ان کے اپنے بندے شامل ہی نہیں کیے گئے, تو انہوں نے وہ سمری روکی ہوئی ہے. اب یہ ایک نیا بحران پیدا ہو گیا. ہر چیز میں نا ان سب کو حصہ چاہیے جناب. بیوروکریسی میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے, ججوں میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے, میڈیا میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے, بجٹ میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے, پیسوں میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے, اقتدار میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے, ہر چیز میں ہمیں ہمارا حصہ ملنا چاہیے. اب وہ حصے کے چکر میں نا پاکستان کے حصے بکھڑے کرتی ہے. اب ایک چیز جو یہ بڑی اچھی کر رہے تھے وہ تھی ثالثی, کہ جناب ہم ثالثی کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے بیچ میں. اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے تھوڑا سا سر پہ بھی اٹھایا ہوا تھا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو, یعنی عاصم منیر کو اور شہباز شریف کو بھی. تو اب ٹرمپ کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں, کیونکہ جب مالک کے لیے مشکلات بڑھیں گی تو ملازم کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی. ٹرمپ کے لیے مشکل یہ ہے کہ نومبر میں وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں, اور مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سارا رائتا واپس اٹھانا ہے, اور یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس گند کو سمیٹنا ہے جو اس نے پھیلا دیا ہے. تو ایران کے ساتھ حتمی لڑائی کر کے وہ جنگ بندی یا کسی قسم کی وار ٹرافی کیسے حاصل کریں گے؟ دیکھیں نا, ابھی وہ بات کر رہے ہیں صرف آبنائے ہرمز پہ, حالانکہ آبنائے ہرمز تو پہلے سے کھلی ہوئی تھی. جو ایران کے ساتھ بات چیت کرنی تھی یا لڑائی کرنی تھی وہ کرنی تھی ایٹامک ایسٹس کے بارے میں. جو ایٹمی معاہدے میں بات ہونی تھی وہ آبنائے ہرمز کے معاہدے تک پہنچ گئی ہے, جو پہلے تو کھلا ہوا تھا. لیکن ایران کو سمجھ آ گئی کہ وہ اس کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ کنٹرول رکھ سکتا ہے, کہ جب بھی دنیا اس پہ اٹیک کرے گی وہ اس کو جگہ کو استعمال کرے گا اپنے مفاد کے لیے اور دنیا کو یہاں پہ تنگ کرے گا. تو ایران کی حکمت عملی کام کر گئی اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا کہ اب وہ کہتے ہیں جی اس پہ ہم نے معاہدہ کرنا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا کیا ملے گا کہ وہ پولیٹیکلی تھوڑا سا واپس ریوائیو ہو جائے؟
مجھے کچھ نہیں لگتا ایسا، کیونکہ اوباما کو تو اسامہ دے دیا تھا نا پاکستان نے. جب اوباما کو الیکشن میں مشکلات پیش آ رہی تھیں اور مقبولیت کم ہوئی تھی تو پاکستان نے اوباما کو اسامہ دے دیا تھا مئی 2011 میں. تو اس سے اوباما کو بہت فائدہ پہنچا تھا، پولیٹیکلی بہت فائدہ پہنچا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم کیا فائدہ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے. لیکن رائٹرز کو امریکہ کی 3 اہم ترین شخصیات نے ایک بات بتائی اور انہوں نے کہا جی کہ امریکہ اپنے جو بہترین لانگ رینج میزائلز ہیں، جن کو چائنا کے ساتھ اگر کبھی کوئی لڑائی ہوتی تو ان کو استعمال کیا جا سکتا تھا، ان میزائلز کے بہت بڑے ذخیرے کو تقریباً ختم کر چکا ہے. یہ 3 اہم ترین امریکی شخصیات نے کہا، جبکہ وائٹ ہاؤس اسی تردید کرتا رہا، بار بار کرتا رہا، لیکن اہم ترین امریکی شخصیات نے رائٹرز کو یہ بات بتائی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج منگل والے دن تک کا آخری ایک موقع دیا ہے ایران کو، اور اس کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جناب ایران ہر حال میں اب ہتھیار ڈالے اور ہمارے ساتھ وہ معاہدہ کرے جو ہم چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف امریکہ کے اندر تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران، یمن، عراق کے اندر جو سپورٹر ہیں ایران کے، وہ بھی اور حزب اللہ یہ مل کر ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو امریکہ کے لیے بہت بڑی شرمندگی ہو جائے گی، اور یہ ایک ایسی لڑائی ہے جس میں امریکہ یک طرفہ طور پہ فتح کا اعلان نہیں کر سکتا. بڑی پرابلم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.